अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैर वाफ़ियत है? ठीक जा रहे माशाल्लाह मामलात। चलें, आज हम इंशाल्लाह 3 काम करेंगे। पहला तो ये होगा कि आपका जो सबक है सुनेंगे भी और आगे पढ़ाएंगे भी। और दूसरा जो काम होगा वो जो डेली बेसिस पे आपको एक दुआ दी जाती है याद करने के लिए। और तीसरा जो काम होगा, चूँकि आगे बेटा माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक एक अज़ीम शान महीना जो नुज़ूल कुरान वाला महीना है और अल्लाह ताला का जो मेहमान है वो हमारी ज़िंदगियों में आने वाला है, तो उसके मुतल्लिक भी इंशाअल्लाह डेली बेसिस पे कोई 1 या 2 अहादीस भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो बेटा हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो सबक के आगाज़ से पहले जो आपने पीछे पढ़ा है उसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह आपसे कुछ सवालात करूँगा। आपने उन सवालात के जवाब देने हैं। तरीक़ाकार वही होगा जो कि आपको पहले बता दिया है। पहला सवाल बेटा ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमी जुस्तजू या तालीमी जज्बा और ज़ौक़ और शौक़ के बारे में आप क्या जानते हैं? दूसरा सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस इल्म से मुकम्मल तौर पर आगाह थी? तीसरा सवाल बेटा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन कौन से उलूम जानती थी? अगला बेटा सवाल यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इल्म इंसाफ और शायरी का इल्म किन से सीखा? और पांचवा सवाल यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितने ग़ज़वात के अंदर शिरकत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? जी माशाल्लाह, आपने याद किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई कमी बेशी बेटा रह गई है तो आप उसे ज़रूर दूर कीजिएगा। चले हम आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये मेरा, आप ये ना देखिएगा कि मैं जब मेरी कैमरे के अंदर तस्वीर आ रही होती है तो मेरी नज़रें थोड़ी सी ऐसे ऊपर करके होती है, साइड पे होती हैं। चूँकि जो लैपटॉप मेरे पास बेटा मौजूद उसकी वो LCD ठीक नहीं है, उसका जो वो कैमरा वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अलग से कैमरा लगाया। तो लिहाजा अपना जो फोकस है वो आप सिर्फ सबक के ऊपर रखिएगा। तो हम रीडिंग करते हैं बेटा। इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थी कौन? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी अक्सर। नमाज पंजगाना यानी 5 वक़्त की जो नमाज है, फ़जर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा और तहज्जुद के अलावा, यानी तहज्जुद भी शामिल है। नमाज पंजगाना भी अदा करती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी और उसके साथ अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा करती थी। चाश्त की नमाज बेटा किसे कहते हैं? इसे नमाज इशराक भी कहते हैं, चाश्त की नमाज भी कहते हैं। तो अरबी के अंदर एक लफ्ज़ है ज़हा, यानी चाश्त की नमाज के लिए। ज़हा का मतलब होता है बेटा कि दिन का चढ़ना। इशराक, इशराक का मतलब होता है कि सूरज का तुलू होना, यानी निकलना, यानी सूरज जब सुबह सुबह निकलता है। तो सूरज जब तुलू हो और वो एक नेज़े तक बुलंद हो जाए, उस वक़्त जो नवाफिल पढ़े जाते हैं उन्हें नमाज इशराक या नमाज चाश्त कहते हैं। यानी नमाज चाश्त और नमाज इशराक एक ही चीज़ है। बेटा यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँ, इसका ज़रूर एहतमाम करें आप। इंशाल्लाह सभी को चाहिए कि नमाज चाश्त ज़रूर पढ़ा करें बेटा। इसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हर आदमी पर लाजिम है कि वो अपने हर जोड़ का, हर बंद का वो सदका खैरात किया करे। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया कि तस्बीह भी सदका है, तहलील भी सदका है, तहमीद भी सदका है
تکبیر بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو کفالت کر لیتی ہے وہ نماز اشراق، نماز چاشت کی 2 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ ان 2 رکعات کو ادا کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان ساری چیزوں کو کافی ہو جائیں گی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتاتی ہے۔ اچھا، اس کی رکعات کتنی ہیں؟ اور دیگر بھی حدیث ہیں، لیکن میں صرف آپ کو رکعات کے بارے میں بیٹا بتا دیتا ہوں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ 2 رکعت ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، جس میں 4 رکعات کا ملتا ہے۔ ایک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ وہ 8 رکعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز جو چاشت ہے، نماز اشراق ہے، 2 4 8 رکعات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز اشراق کا بھی ضرور اہتمام کریں، اور تہجد کا بھی آپ ضرور خصوصی طور پہ اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ تو چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھی، اکثر یعنی اکثر و بیشتر نفلی روزے بھی رکھتی تھی، یعنی فرضی روزے وہ تو چھوڑتی نہیں تھی، لیکن ساتھ اکثر کئی دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے بھی رکھتی تھی۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھی، فرماتی تھی۔ تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے بھی انشاءاللہ ماہ مقدس آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک بھی آ رہا تھا، اسی نسبت سے بھی آپ کو حدیث سنانی تھی۔ میری یہ کوشش تھی کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایک حدیث سنائی جائے۔ تو ماشاءاللہ نماز تراویح اور رمضان المبارک کا بھی تذکرہ اس سبق کے اندر آ چکا ہے، تو اس سبق سے ریلیٹڈ بھی ہو جائے گا یہ ہمارا موضوع، ٹھیک ہے؟ اور آپ رمضان کی فضائل، مناقب اور رمضان کی جو روزے کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی آپ آگاہ ہو پائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا، بہت اچھا اخلاق تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں، بدتمیزی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئیں، گالی گلوچ نہ کسی کو دیں، بلکہ ادب کا مظاہرہ کریں، اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے انداز میں ہم بھی گفتگو کیا کریں، کیونکہ مشاہیر اسلام کی زندگی پڑھنے کا مقصد اصل یہ ہے بیٹا، صرف نالج ہی نہیں ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ ہوتی تھی، لغویات والی گفتگو نہیں کرتی تھی، اور بے معنی گفتگو نہیں کرتی تھی، فیاض یعنی سخاوت کرنے والی تھی، عبادت گزار اور رحم دل تھی، غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھی، یعنی بدگوئی، غیبت یعنی کسی کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے شخص کے سامنے ایسی بات نہیں کرتی تھی جسے وہ ناپسند کرتا، بےہودہ بات نہیں کرتی تھی، لغویات والی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ ان ساری چیزوں سے بچتی تھی۔ ہم نے بھی بیٹا غیبت نہیں کرنی، ہم نے بچنا ہے، بےہودہ باتوں اور لغویات سے ہم نے بچنا ہے، چغلی سے ہم نے بچنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ شجاعت اور بہادری کی صفات صفت کی جمع ہے، صفت کہتے خوبی، تو صفات یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے شمار صفات تھیں، با کمال صفات تھیں، اور بے مثل تھیں، یعنی بے مثل، لاجواب، بے مثال، با کمال صفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یعنی دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی خوبصورت صفات پائی جاتی تھی۔ بیٹا ہمیں بھی چاہیے کہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اضطراب برپا سے مراد بیٹا یہ ہے کہ بے چینی تھی غزوہ احد کے اندر، تو اپنی کمر پر مشک لاد کر ٹھیک ہے نا، تو اس میں زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، یعنی یہ کردار بھی اتنی بہادر تھی کہ غزوات میں بھی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو زخمی صحابہ کرام تھے ان کو پانی پلانے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی کردار ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اچھے اخلاق کے بھی مالک ہیں، تعلیم کے اندر بھی ان کی ایک جستجو ہے، تعلیم سیکھنے کا ایک جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے،
پھر ان کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، پھر عبادت بھی کرتی ہیں، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی بھی مالک ہیں، اور اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ڈٹ کر غزوات کے اندر بھی شامل ہوا کرتی تھی۔ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنی بیٹا خوبیاں پائی جاتی تھی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت کا مطلب بھی خوف اور ڈر ہوتا ہے، رکھتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے کام بھی اچھی انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کیا کریں۔ تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی، بڑی خوبصورت، یعنی اتنی صفات آپ ذرا اسے جمع کر کے تو دیکھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، با کمال خوبیاں تھیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو بیٹا یہ ہم نے جو کام تھا آپ کا وہ ہم نے یہاں تک ریڈنگ کر لی ہے۔ تو آپ نے اب سوال جو لکھنے ہیں بیٹا وہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کے عبادت الہی سے لے کر فرماتی تھیں تک ایک کوسچن کا آنسر ہے، جو کہ آپ کی بیٹا ایکسرسائز کے اندر موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کوسچن نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کوسچن کا جو بیٹا آنسر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک سطر ہے اور یہ دوسری سطر ہے، یہاں تک اس کا آنسر۔ آگے بیٹا کوسچن ہے دوسرا جو ہم نے آپ کو آج کروانا، وہ بھی ایکسرسائز میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ قلم بند کریں، یعنی تحریر کریں۔ تو اس حوالے سے بھی بیٹا اس کوسچن کا آنسر یہاں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند سے لے کر، یعنی ایک سطر یہ ہو گئی، 1 2 3 4 5، یہ 5 سطر ہیں، مہمان نوازی کرتی تھیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر جو بیٹے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کے باوجود بھی ڈیلی بیسس کا کام نہ کریں، تو بیٹا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افسوس کن بات ہے۔ دیکھیں کتنی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ یہ سبق پڑھے اس کے اندر ایسا جذبہ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ آگے چلتے بیٹا، ہم جو ڈیلی بیسس پہ ہم دعا پڑھتے تھے وہ انشاءاللہ آج جو ہم نے دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ یہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ہے، اور ہر قسم کے نقصان سے، ہر موذی چیز سے بچنے کی دعا ہے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے بیٹا، اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ الذی، وہ ذات، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی جاننے والا ہے، وہی سننے والا ہے۔ تو بیٹا لائٹ چونکہ چلی گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں دیکھنا، لیکچر آپ نے پورا سننا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکچر کے اوپر آپ نے مکمل طور پہ توجہ کرنی ہے۔ تو بیٹا یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے رمضان کے حوالے سے بیٹا بہت ہی اچھی گفتگو ہے، سننے والی ہے، آپ نے ضرور سننی ہے۔ رمضان بیٹا یہ رمضان لفظ سے مشتق ہے، یعنی رمضان سے یہ نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرم ہونا، جس کا مطلب ہے گرم ہونا، اور تیز دھوپ میں پاؤں کا جلنا۔ رمضان سے مشتق ہی نہیں، رمضان سے رمضان نکلا ہے۔ اور
اس کا میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں، وہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ماہ مقدس کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے، اور یہ جو لفظ رمضان ہے اس الفاظ کی جو توجیہ ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی بیٹا میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کہ الراء یعنی الگ الگ رمضان جو حروف ان کی الگ الگ وہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں اپنے انداز میں۔ الراء رضوان اللہ، والمیم محابات اللہ، والضاد زمان اللہ، والالف الفت اللہ، والنون نور اللہ، فہو شہر رضوان ومحابات وزمان والفت ونور۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کے نور کا مہینہ ہے۔ کتنی چیزیں، اللہ کی رضا، اللہ کی ضمانت اور اللہ کی محبت، اللہ کی الفت اور اللہ کے نور کا مہینہ ہے۔ بیٹا یہ ماہ مقدس جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے حقیقی بات ہے، اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا پاک کمال مہینہ ہے، اتنا پیارا رب کا مہمان ہے بیٹا۔ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کے لیے اس کے سامنے بے شمار ڈشز پیش کر دیتے ہیں، اس کا دل جیتنے کے لیے طرح طرح کے پھل اس کے سامنے رکھتے ہیں، ڈھیروں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا دنیا کا مہمان آ گیا، کوئی ایم پی آ گیا، کوئی ایم این اے آ گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ راہوں کو سنوارتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، جس رستے سے آنا ہوتا ہے اس رستے کی خوبصورتی کے لیے بے شمار پیسہ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم پھولوں کی پتیوں کو نچھاور کرتے ہیں، اس کے گلے کے اندر ہار ڈالتے ہیں۔ یہ دنیا کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں کہ جس کے آنے سے ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس کے آنے سے ہمیں اتنے تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آئیے آج میں آپ کو بیٹا ایک ایسے مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں کہ جب وہ مہمان آتا ہے تو برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے، جب وہ مہمان آتا ہے تو بے حیائی اور برائی کو ختم کر دیتا ہے، جب وہ مہمان آتا ہے تو فسادات، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، جب وہ مہمان آتا ہے تو نیکی کو ساتھ لے کر آتا ہے، جب وہ مہمان لے آتا ہے تو اخوت، پیار، محبت، بھائی چارہ، ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار لے کر آتا ہے وہ مہمان۔ جب وہ مہمان آتا ہے تو عرش والا خدا بیٹا آسمان سے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ مہمان آتا ہے تو عرش والا خدا اس مہمان کو بھیجتے ہی ساتھ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت مہمان جو ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ دنیا کے مہمان کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے اس کی مہمان نوازی کے لیے، تو بیٹا ہم نے اس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اس مہمان کی ہم نے مہمان نوازی کیسے کرنی ہے انشاءاللہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور اس ماہ مقدس کے جو فضائل ہیں اس ماہ مقدس کے فضائل سے بھی بیٹا انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پہ ہم آگاہ کریں گے۔ تو آپ نے تمام بچوں نے انشاءاللہ اس میں مکمل طور پہ توجہ کرنی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بیٹا قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کر